बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, हमने पिछले 1-1.5-2 घंटे में बहुत भारी इल्मी गुफ्तगू सुनी, तो मैं मौजू को थोड़ा सा तब्दील करता हुआ इल्मी से ज़्यादा कुछ फ़िल्मी गुफ्तगू करने की कोशिश करता हूँ। और उसका मकसद ये है कि हम इंसान होने के नाते और इंसानियत में एक मेंबर के तौर पे एग्ज़िस्ट करने के नाते जिस रिश्ते से बंधे हुए हैं, कभी कभी इल्म की दुनिया में हम उससे भूल जाते हैं और बहुत ज़्यादा इश्तिगाल के नतीजे में बुनियादी जो इंसानी अक़दार हैं, ख़ुद इंसानियत है, उससे हमारा दिल उचाट भी हो जाता है और उस तरफ तवज्जो भी नहीं होती। तो मेरी गुफ्तगू का जो मौजू है, मैं कोशिश करूँगा बहुत मुख्तसर आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, वो ये है कि हम अच्छा इंसान कैसे बन सकते हैं। क्योंकि मुझे ये महसूस होता है कि अच्छा इंसान बने बगैर अच्छा मुसलमान नहीं बना जा सकता, अच्छा हिंदू नहीं बना जा सकता, अच्छा ईसाई नहीं बना जा सकता। गर्ज़ ये कि इंसानियत जो है वो कॉर्नर स्टोन है, वो फाउंडेशन स्टोन है जिस पर बिल्डअप करके ही आप कोई मज़हबी शख्सियत बन सकते हैं। और वो इंसानियत ही हमारी एक मुश्तरक मीरास है, हमारी एक कलेक्टेड आप कह लीजिए इनहेरिटेंस है। हम वी आर एयर्स टू दिस। और अगर हम इंसान होने के नाते उस इंसानियत को अपने अंदर उजागर करते रहें और अपने आप को रिमाइंड करवाते रहें, तो ये एक वो ज़रूरत है जो हम सब की है। और इस पहलू से जो कुछ आपके सामने चंद मिनटों में मैं रखने की कोशिश करूँगा, वो कोई बिल्कुल भी नई बात नहीं होगी। वो एक ऐसी याद दहानी है जो हमारे अंदर पहले से मौजूद है और उस याद दहानी के नतीजे में हम सब उसके मुखातिब बनते हैं और बार बार इस चीज़ को रिफ़्रेश करते हैं। पहली चीज़ जो मैं इसको अर्ज़ करता हूँ कि बहुत ज़रूरी है, जिसको मैं कहता हूँ और समझता हूँ कि इट्स अ फॉरगॉटन लेसन ऑफ द कुरान, वो ये है कि देखिए हम सब जो हैं वो उनका जो हमारा जो पहला नाता एक दूसरे से है वो यही इंसानियत है। यानी पहले इंसान होने के नाते हम एक दूसरे से जुड़ते हैं और उसके बाद जाके फिर जो दूसरे टीयर्स पे जो दूसरे ताल्लुकात हैं वो वजूद में आते हैं। और कुरान मजीद ने इस चीज़ को बहुत खूबी से बयान किया एक जगह और ये कहा कि या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितआरफ़ू। यानी हमने आपको एक जोड़े से पैदा किया, मिन ज़करिन व उन्सा, और फिर उसके नतीजे में आप मुख्तलिफ़ क़बाइल में आए और ये बताने की कोशिश की कि असल में एक दूसरे से कभी अपने आप को आपको बरतर नहीं समझना, क्योंकि आप एक आदम और हव्वा की औलाद हैं। और एक आदम हव्वा की औलाद होने के नाते किसी को किसी पे कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है, वो इंसानी या इंसान होने के नाते बिल्कुल बराबर है। और फिर आगे कहा कि इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कि जो तुम में से अच्छा वो है कि जो अल्लाह ताला की निगाह में बहुत मुत्तक़ी है। और ये कहा कि देखिए ये जो तक़वा है और ये इत्तक़ा है ये खुदा ही जानते हैं, ये हम जज नहीं कर सकते, लिहाजा ये तुम्हारा यारा नहीं है या तुम्हारा डोमेन नहीं है कि तुम एक दूसरे के बारे में जज करो कि तुम में से बेहतर कौन है। तो ये दूसरा सबक हमें इससे मिलता है वो ये है कि देखिए इंसान होने के नाते जिस चीज़ से हमें गुरेज़ करना चाहिए और वो असल में खुदा की डोमेन है, हमारी जो डोमेन है वो ये है कि हम किसी पे कोई जजमेंट पास ना करें। वी शुड नॉट जज अदर पीपल। और ये जजमेंट हम करते रहते हैं, उसकी वजह ये कि इंसान जब दूसरे को देखता है, उसके कपड़े से, उसके लिबास से, उसको गुफ्तगू के अंदाज से, वो बार बार ये कैटेगराइज़ करता रहता है। हमने अपने जहन में खाने बनाए हुए हैं, उन खानों में हम लोगों को प्लेस करते हैं। तो ये वो चीज़ है कि जो अल्लाह ताला की डोमेन है, ये खुदा का प्रेरोगेटिव है। हमें ये काम ज़ेब नहीं देता, हमें तो असल में ये काम ज़ेब देता है कि हम अपने ऊपर गौर करें। और इसी से ये बात समझ में आती है, जो आरिफीन कहते हैं, जो मुबल्लिगीन भी कहते हैं, जो अहले इल्म भी कहते हैं कि देखिए क्रिटिसिज्म जो है इट शुड बिगिन बाय योर ओन सेल्फ। द बेस्ट क्रिटिसिज्म इज़ सेल्फ क्रिटिसिज्म। आप हम सब के अंदर जो जज करने की और तनकीद करने की जो एक फितरी आप कह लें उमंग है, उसका इजहार हम ज़ाहिर करना तो है। अब उसका एक इजहार तो ये है कि आप लोगों की शुरू हो जाएं, फॉल्ट पिकिंग करें और वो जो टेलीस्कोप से हर एक की जो ऐब चुनें, उसका क्योंकि ये चीज़ तो मौजूद है, तो उसका सही जो एप्लीकेशन है वो ये है कि उस टेलीस्कोप को अंदर मोड़ लें और वो जो आपको दुनिया में खला नज़र आ रहे हैं या कमी नज़र आ रही है, उसको सबसे पहले अपने अंदर तलाश कीजिए। क्योंकि हम बतौर इंसान के ज़ाहिर है कि हम में बहुत कमियां हैं, हमारे अंदर बहुत सारे पहलू हैं कि जो दे नीड टू बी इम्प्रूव्ड। तो ये जो इम्प्रूवमेंट है ये तभी पैदा होती है कि आप इस इंट्रोस्पेक्शन के मरहले से गुजरें और ये भूल जाएं कि दूसरा क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा है, उसके पास क्या है और क्या नहीं है। ये देखिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखिए कि मेरी क्या खामी है। हमें ये देखना है कि मैं वो कमी क्या पूरी कर सकता हूँ और मुझे अपना रोल कैसे अदा करना है। तो ये तीसरी चीज़ है कि आपने अगर अच्छा इंसान बनना है तो अब इस सेल्फ रिफ्लेक्शन के इस आदत से हमें गुजरना है
کہ بار بار اپنے آپ کو کرٹیسائز کرنا ہے, بار بار اپنے خلاق کے اندر دیکھنا ہے. اور یہ دیکھیے ہمارے بہت سارے رولز ہیں. ایک ہمارا رول ہے ایز اے فادر, ایز اے بردر, ایز اے سسٹر, ایز اے مدر. یعنی انسان کے بہت سارے رشتے ہیں, ان سب میں اپنے آپ کو جج کریں اور اپنے سے سوال پوچھیں کہ ایم آئی اے گڈ فادر, ایم آئی اے گڈ مدر, ایم آئی اے گڈ سسٹر, ایم آئی اے گڈ سن اور اے ڈاٹر. کیونکہ یہ دیکھیے سارے وہ پہلو ہیں کہ جس سے آپ انسانیت سے متعلق ہوتے ہیں, اور انسانیت میں سے بھی ان انسانوں سے جو آپ کی فیملی ہیں, جو آپ کے کلوزڈ ونز ہیں. تو اس وجہ سے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اپنے بارے میں جو اس انٹرسپیکٹیو پرسپیکٹیو کو میں کہوں گا اپنے سامنے رکھیے, اور ہمیں اس چیز کی بار بار یاد دہانی کرنی چاہیے, اور کوشش کر کے روزانہ رات کو سونے سے پہلے ایک نگاہ دوڑانی چاہیے کہ ہم نے پورے دن میں وہ کیا غلطیاں کیں, ہم سے وہ کیا خامیاں صادر ہوئیں, اور ہم کس طرح سے ان کو بہتر کر سکتے ہیں اور آئندہ ان کو ہم رپیٹ نہ کریں. اچھا, جس طرح سے آپ اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کریں گے, تو یہ بھی عجیب ایک بات ہے, میرے خیال ہے شاید آپ اتفاق کریں کہ جیسے ہی آپ امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ غلطیاں زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ بھئی پھٹے منہ میں اسی قابل ہوں کہ آئی کین ناٹ موو لانگ ان لائف. تو یہ ذہن میں رکھیں, شیطان کا عربی میں نام ہے ابلیس, اور ابلیس کا مطلب ہے جو شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہو. تو اس کا سب سے بڑا حربہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو مایوس کرنا چاہتا ہے آپ کی اپنی ترقی سے, اور آپ کو کہتا ہے کہ تم یو آر گڈ فار نتھنگ, یو میک پرومسز ٹو یور سیلف ایوری ڈے اینڈ یو بریک دوز پرومسز ایوری ڈے. تو کبھی اس حربے میں نہ آئیں, اور وہ جو ہے نا کہ اگر آپ کو گرتے ہیں تو دوبارہ سے اٹھیے, اور ریفیوز ٹو لوز. انسان کی جو اخلاقی ساکھ ہے اس کے اندر یہ جو امپروومنٹ کا جو ایلیمنٹ ہے, یہ اٹس ناٹ لائک اے پش بٹن کہ ادھر آپ نے کہا کہ میں کروں اور نیکسٹ ڈے وہ آپ کریں گے. نہیں, اٹس لائک اے کنسسٹنٹ اینڈ اے کنٹینیوس پروسیس. مجھے ہمیشہ اس کی مثال ذہن میں یہ آتی ہے کہ جیسے آپ دیکھیے کہ ہم گھروں کی صفائی کرتے ہیں نا, ڈسٹ اکٹھی ہو جاتی ہے, تو کیا وہ ایک ہفتے میں ایک دفعہ کرتے ہیں یا 2 دفعہ کرتے ہیں یا ایک مہینے میں کرتے ہیں؟ نہیں, یہ ساری زندگی کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ جو ڈسٹ ہے اس نے تو آنا ہی آنا ہے. تو وی کنٹینیو دس کلینزنگ فار دا ہول لائف اسپین. تو بالکل ایسے ہی جو دل ہے, دل بھی ایک کمرہ ہے اور آنکھیں اس کی کھڑکی ہیں. تو آپ کو اس دل کی جو صفائی ہے اس کو پہم کرنا ہے, اور یہ کنسسٹنٹلی کرنا ہے, ہر وقت کرنا ہے, اور بغیر مایوسی کے کرنا ہے. اور اگر آپ مسلسل اندھیرے میں ہیں تب بھی اپنے اس امید سے کرنا ہے کہ انشاءاللہ کل جو صبح ہوگی میں اس کو روشنی میں گزاروں گا. تو اس پازیٹیو نوٹ پہ بھی رکھنا ہے اپنے آپ کو, اور اس نگیٹیوٹی سے بھی نکلنا ہے. چوتھی امپورٹنٹ چیز ایک اچھے انسان کی جو محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہم سب زندگی میں مختلف حالات سے گزرتے ہیں, اور ایک ایسی چیز ہے جس میں ہم سب کنسسٹنٹلی مبتلا رہتے ہیں کیونکہ انسان کے حالات تبدیل ہوتے ہیں, اور وہ یہ کہ پریشانیاں انسان کو بہت آتی ہیں. وہ پریشانیاں بعض دفعہ فائنینشیل ہوتی ہیں, وہ بعض دفعہ آپ کو کوئی کسی عزیز کا انتقال ہو جاتا ہے, بعض دفعہ کوئی بیماری ایسی ہوتی ہے کہ جو جان لیوا ہوتی ہے, اٹس اے ٹرمینل ڈیزیز یا اٹس اے فیٹل ڈیزیز. تو دس باگز یو ڈاؤن, دس ریئلی ٹیکس دا سیپ آؤٹ آف یو. تو اس موقع پہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اگر آپ نے اس مصیبت سے نکالنا ہے تو اس کی جو سب سے بڑی ریمیڈی وہ ہے گریٹیٹیوڈ, یا گریٹیٹیوڈ تھیراپی کہہ لیجیے. کہ آپ جتنے مرضی اپنے آپ کو پریشان میں دیکھ لیں, لیکن یو ول آلویز سی کہ the amount of blessings that you have they easily outnumber the deprivations that you might be going through. اور مجھے یہ خیال ہمیشہ رہتا ہے طالب علموں سے بات کر کے, اور خود بھی میں غور کرتا ہوں کہ ایک ہی چیز پہ آپ غور کر لیں, انسان کے جسم میں جو انسان کی ساکھ اس میں انسانی آنکھ کا مقام ہے. آپ دیکھیے یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ یو آر ایبل ٹو سی, اور آپ صبح اٹھتے ہیں, یو اوپن یور آئیز, اور آپ یور ورلڈ از لٹ اپ. لیکن ناٹ فار دوز ہو آر بلائنڈ یا ہو آر گوئنگ بلائنڈ اور ہو ہیو ویک آئی سائٹس, یا جن کے ساتھ یہ عارضہ ہو رہا ہے. تو آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے, اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں جس میں آپ چھوٹی چھوٹی جو خداوند تعالیٰ کی عنایات ہیں ان کو آپ کاؤنٹ کریں, یعنی فزیکلی اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا, یو ہیو clothes to wear, you can go out, you have a good conveyance, you can go to a doctor, you have good education. تو یہ اگر آپ اس وقت دنیا کی اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو 40% of the people are living below the poverty line. ابھی میں UN کی اسٹیٹسٹکس پڑھ رہا تھا کہ 4 بلین, یعنی اس وقت 7.5 بلین گلوب کی پاپولیشن ہے, تقریباً 4 بلین بچے ایسے ہیں جو میل نرشمنٹ سے گزر رہے ہیں. سو یو سی خداوند تعالیٰ کا جو شکر ادا کرنے کے مقامات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ہم اپنی ڈپریویشن کے موقع پہ ہمیشہ ان چیزوں کو یاد کریں اور بار بار ریفریش کریں, اور اپنے بچوں کو بھی اس چیز کی تعلیم دیں کہ دیکھیے یو ہیو ٹو کاؤنٹ یور بلیسنگس. اور جیسے قرآن نے کہا ہے نا کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, یعنی جتنی مرضی آپ, قرآن مجید کہتا ہے کہ نعمتیں کاؤنٹ کر لیں, یو ول ناٹ بی ایبل ٹو کاؤنٹ دیم. تو یہ جو ہے کہ آپ ایک یو شوڈ بی ریپلیٹ ود دس فیلنگ آف گریٹیٹیوڈ کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے. کچھ چیزیں اگر میرے پاس نہیں ہیں تو وہ اس کی اپنی اسکیم کے مطابق نہیں ہے. اور اسی سے وہ 5ویں خصوصیت میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے بیان کروں ایک اچھے انسان کی, وہ صبر ہے.
دیکھیے کہ انسان جب آزمائش سے گزرتا ہے، پریشانیوں سے گزرتا ہے، اب اس کا جو سب سے بڑا ٹیسٹ ہے وہ یہی ہے. اچھے حالات میں ہم سب خوش ہوتے ہیں، اچھے حالات کا مقابلہ کیا کرنا، اس میں تھرائیو کرنا از ویری ایزی. آپ کا جو یو گیٹ ٹیسٹڈ وین یو پاسنگ تھرو دیز اسٹریس ٹائمس. اصل آپ کا کمال یہی ہے کہ اس موقع پہ ہی آپ یہ دیکھیے کہ جن آزمائش سے آپ گزر رہے ہیں یہ خدا کی اس اسکیم کے مطابق آپ پہ آئی ہوئی ہے. بعض چیزیں تو ہم خود اپنے لیے پیدا کر دیتے ہیں، لیکن بہرحال خدا کی جو ایک پوری اسکیم ہے اس آزمائش میں بعض دفعہ وہ آزمائش لانے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے سے قریب کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. It's an opportunity to come closer to God. When you are in tested and trying circumstances, you tend to remember God much more than in good circumstances. So take this as an opportunity to come near God and to be closer to Him. پھر بعض دفعہ آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ اگر ہائنڈ سائٹ میں دیکھیں تو آپ کہتے ہیں یار اچھا ہی ہوا کہ مجھے وہ نہیں ملا جو میں مانگ رہا تھا. کتنی مرتبہ ہم تجربہ کرتے ہیں کہ وی لک بیک اینڈ سی اچھا یار خدا نے مجھے بچا لیا. اس وقت تو میں بہت مایوس ہو گیا تھا کہ مجھے کیوں نہیں ملا، لیکن یہ بہتر ہی ہو گیا. تو آپ دیکھیے یہ ہمارا اپنا تجربہ ہے کہ ہائنڈ سائٹ میں ہمیں اگر ہماری خواہش پوری نہ ہو اور ہم پریشان ہو جائیں تو وی فیل کہ ہاں یار دیٹ از پرفیکٹلی اوکے. تو اس وجہ سے یہ جو صبر ہے اس کے بارے میں خدا کا جو ایک بے پناہ اعتماد ہے وہ ہے جو ہمیں حاصل کرنا ہے. اور قرآن نے اس کو بڑا ایک جگہ خوبصورت طریقے سے بیان کیا اور کہا کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. کہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز آپ خیر سمجھ رہے ہو لیکن اصل میں آپ کے لیے وہ بری ہو، اور ہو سکتا ہے ایک چیز آپ بری سمجھ رہے ہو لیکن اصل میں آپ کے لیے اچھی ہو. اور دیکھیں آخر میں کیا کہا، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. خدا جانتے ہیں تم نہیں جانتے. تمہاری جو نظر محدود ہے، تم دیکھ رہے ہو کہ تمہیں فلاں چیز ملی ہے یا نہیں ملی. خدا کہتے ہیں کہ نہیں میں جانتا ہوں، اور ہمیں اس کی توثیق بھی حاصل ہوتی ہے. تو اس وجہ سے زندگی میں یہ جو صبر کے مقامات ہیں اور صبر کے ساتھ ایک زندگی کا مقابلہ کرنا، یہی انسانیت کا شرف ہے. اور قرآن نے اس کو یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ صبر ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آسانی سے آ جائے، بلکہ کہا ہے کہ وما صبرک الا باللہ. خدا سے تعلق ہی ہے جو آپ کے اندر وہ صبر پیدا کرے گا. خدا کے ساتھ ایک اسٹرانگ تعلق ہے جو آپ کے اندر وہ ریزیلینس پیدا کرے گا، جس کے اندر یو ہیو دیٹ انرجی ٹو فائٹ یور ٹریبولیشنز اینڈ ٹرائلس. سو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جسے ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے. چھٹی چیز جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں ایک اچھے انسان کی خصوصیت کے طور پہ، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں ساری، وہ یہ ہے کہ وہ ایک باضمیر انسان ہوتا ہے. وہ ہی از اے پرسن ہو از آلویز فالوئنگ دا کالز آف ہز کانشنس. ہماری جو کانشنس ہے، ہمارا جو ضمیر ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا سوائے اس کے کہ جب بالکل سیاہ ہو جائے، اور اس کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں. اگرچہ ہم یعنی خدا کی سزا کی ہم اگر اس کو فیس نہیں کر رہے، لیکن اس کے علاوہ ہمارا جو ضمیر ہے وہ روشن طریقے سے آپ کی زندگی کی رہنمائی کرتا ہے. تو اس ضمیر کی آواز یعنی باکردار ہونا، صاحب ضمیر ہونا، اور حق کو ہمیشہ اس طرح سے اپنانا کہ اگر اس سے خود بھی نقصان ہو رہا ہو، والدین کو نقصان ہو رہا ہو، ریلیٹیوز کو نقصان ہو رہا ہو، تب بھی حق کی بات کہنا. اور اس کو قرآن نے بیان کیا ہے نا، یہ نکالا کہ آپ نے حق کی بات کرنی ہے اور سچ کی گواہی دینی ہے. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ. دیکھیے the people that we care most of are your parents. Most about are your parents. تو آپ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ایک پلڑے میں حق ہے، دوسرے پلڑے میں آپ کا اپنا انٹرسٹ ہے، یا آپ کے والدین کی خوشنودی ہے، اور یا آپ کے ریلیٹیوز کی خوشنودی ہے، تو یو ہیو ٹو سائڈ بائی دا حق. اس لیے کہ حق دنیا میں خدا کا نمائندہ ہے. تو آپ کو سچائی کا علمبردار بننا ہے. اور دیکھیے یہ جو جملہ ہم اکثر فلموں میں سنتے ہیں کہ سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا، اور سچ، تو یہ بیسکلی کورٹ میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں. حقیقت میں یہ زندگی کا موٹو ہونا چاہیے کہ آپ کو زندگی میں سچائی کے ساتھ اس طرح سے جڑنا چاہیے. اور سچائی سے جڑنے کا جو سب سے بڑا طریقہ ہے دیکھیے وہ یہ ہے کہ آپ سچ کو تلاش کرنے والے بن جائیں. کیونکہ اگر آپ سچ کو تلاش کرنے والے بن جائیں گے تو جب سچ آئے گا تو اس کا اپنانا آسان ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کے اندر جستجو ہی نہیں ہے سچ کی، تو جب سچ سامنے آئے گا تو شاید اس کو اپنانا مشکل ہو جائے. تو سچائی کی جو، اور دیکھیں قرآن تو اس سے بھی ایک سٹیپ آگے جاتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جو سچائی اور حق کی بات ہے یہ صرف آپ نے اپنے حوالے سے نہیں دیکھنی، بلکہ دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے. سو یہ کہا نا کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کہ تمہیں کسی قوم کی جو دشمنی ہے اس طرف نہ اکسائے کہ تم اس کے ساتھ ناانصافی کرو. تو اگر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ منصف کی سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کے سامنے آپ کا رائیول آ جاتا ہے، اور آپ یو وانٹ ٹو سیٹل یور پاس اسکور کہ بھائی اچھا موقع مل گیا. نہیں، اس موقع پہ بھی آپ کو انصاف کی بات کرنی ہے. ایک بڑی مشکل چیز ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بھائی میرا موقع ہے، آئی کین ریئلی نیل دس پرسن. نہیں، لیکن آپ کو اس موقع پہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اگر وہ سچا ہے تو پھر باہر یو ہیو ٹو بی ویری ویری جسٹ ریگارڈنگ ہز بیہیویئر ایز ویل. ایک ساتویں بات جو سلسلے میں کرنا چاہوں گا کہ اچھے انسان کی جو خصائص ہیں اور جو ہمیں یاد دہانی کے طور پہ اپنے اپنانے چاہیے،
وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم زندگی جب گزار رہے ہوتے ہیں وی آر آفن پلاننگ فار آور سیلوز اور اپنی فیملی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, بالکل اچھی بات ہے, نارمل بات ہے. لیکن زندگی کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جس میں آپ کو دوسروں کے بارے میں خیال رکھنا ہے. اپنی جو آنکھیں ہیں, اپنے جو کان ہیں, یہ دیکھنا ہے کہ میرے آس پاس بھی تو دنیا بس رہی ہے, پرابلمز میں ہو سکتی ہے, کسی مصیبت میں ہو سکتی ہے, تو کیا میں کسی کے کوئی کام آ سکتا ہوں؟ اور یقین جانیے, آپ شاید اس بات سے اتفاق کریں کہ سب سے زیادہ آپ کو جو خوشی ہوتی ہے وہ شاید اس بات کی ہوتی ہے کہ جب آپ کی وجہ سے کوئی خوش ہو جائے. یعنی آپ کسی کے چہرے پہ اگر مسکراہٹ بکھیریں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یار میرا آئی ہیو ڈن سم تھنگ. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو خود خوش ہونے کا جو طریقہ ہے وہ آپ کے پاس ہے. اف یو وانٹ ٹو بی ہیپی, میک ادر پیپل ہیپی. یعنی دی ریموٹ از ود یو, کہ خوش ہونا ہے تو اوروں کو خوش کیجیے. اس سے آپ کو جو خوشی کا ایک احساس ملے گا وہ ان امیجنیبل ہے. سو اس سلسلے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کو دیا ہے اس میں جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ حساسیت ہے, یہ سینسٹیوٹی ہے. یہ بات کہ مجھے حساس طریقے سے دیکھنا ہے کہ میرے آس پاس کے ماحول میں ایسے تو نہیں ہیں لوگ کہ جو کسی ضرورت کا شکار ہیں, کسی مصیبت میں گرفتار ہیں. کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی سرزمین میں ہم نے بہت سارے وہ لوگ دیکھتے ہیں جو مانگتے ہیں آپ سے آ کے, جو ہاتھ پھیلاتے ہیں, جو پروفیشنل بیگرز بھی ہو سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی دے ہیو اے ہیبٹ آف آسکنگ. ایسے لوگ یقین کیجئے اگر آپ تھوڑا تجزیہ کریں گے دنیا میں بہت کم ہیں. زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو اتنے غیرت مند ہیں, ان کی سیلف اسٹیم ہے کہ وہ بھوکے سو جائیں گے رات کو لیکن ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. یعنی ایسے لوگ کہ جو اپنی ضرورت آپ سے نہیں مانگیں گے, they'll never ask, they'll rather suffer than. وہ آپ نے شاید افسانہ پڑھا ہوگا, اوور کوٹ, ہم نے اپنے کالج کے زمانے میں پڑھا تھا کہ ایک صاحب جو اچکن پہنتے تھے اور میں معلوم ہوتا تھا کہ خالد سے ہی از اے ویری ویری ویل آف پرسن, یا بہت ٹیپ ٹاپ والے تھے. جب ان کا انتقال ہوا, ان کو دفنانے کی باری آئی, اچکن اتاری تو ان کی جو قمیض تھی وہ لیر ہوئی ہوئی تھی, اس پہ اتنے زیادہ سوراخ تھے لیکن وہ اچکن نہیں چھپایا ہوا تھا اس کو. تو دیکھیے اسی طرح سے بعض لوگ ہیں وہ اچھی اچکنیں آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہی ہوتی ہیں, آپ کہتے ہیں بندہ ٹھیک ہے. آپ ذرا غور کریں گے تو معلوم ہوگا یار اس کی بجلی کا بل کا مسئلہ ہے, اس کی فلاں فیس کا مسئلہ ہے, اس کے فلاں پرابلمس کا مسئلہ ہے. تو اس وجہ سے اپنے آپ کو ٹیون کیجئے کہ اس زندگی کی ہمہ ہمی میں صرف ظاہر کو دیکھ کے ہم مطمئن نہیں ہونا بلکہ اس کے پیچھے جھانکنا ہے. بیکاز دے آر پیپل ہو نیڈ یو. اور بلیسنگز جو ہیں خدا کی, اگر آپ اس کا سب سے بڑا حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ یو شیئر یور بلیسنگز. یعنی آپ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ تھاؤزنڈز آف ڈالرز شیئر کریں, ذرا سا کچھ بھی آپ جو کر سکیں دوسرے کو موو کرنے کے لیے, دوسرے کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرنے کے لیے, اور کچھ نہیں, اس کا مسئلہ ہی سن لینے کے لیے, وہ آپ سے بات کر کے اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے. تو یہ وہ انسانیت کی چیزیں ہیں کہ جب انسان اس طرح سے غور کرتا ہے کہ مجھے اپنے اس رب سے جس کا میں ایک بندہ ہوں, مجھے ان انسانی اقدار میں اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے. تو دیکھیے آپ کا جو تعلق ہے وہ پوری دنیا سے ہو جاتا ہے. یو بیکم اے سٹیزن آف دا گلوب. یہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آسٹریلیا میں اگر فلڈز آ گئے ہیں, اور کیلیفورنیا میں اگر بش فائرز لگ گئے ہیں, اور افغانستان میں اگر زلزلہ آ گیا, تو یو فیل پارٹ آف دیٹ گلوبل فیملی. کیونکہ آپ یو آر ناٹ جسٹ اے سٹیزن آف یونائٹڈ اسٹیٹس اور پاکستان اور اینی ادر کنٹری, بٹ another of your status is that you are a citizen of the globe. آپ اس پوری کے پوری دنیا میں ایک حیثیت رکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ یہ جو اجتماعیت ہے اس میں think of other people as well. کیونکہ آپ کی جو ایک حیثیت ہے, اس حیثیت کے نتیجے میں you can really make a difference for some other people and they could be far off. You might not even have an effect on them. لیکن اور کچھ نہیں تو ایک کام تو آپ کر سکتے ہیں کہ جو خدا نے کہا ہے نا کہ میرے آگے دعا کرو. دعا وہ چیز ہے کہ جو پروردگار, جیسے ہم جانتے ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو تقدیر تبدیل کر دیتی ہیں دعا کے نتیجے میں. سو دعا کے سے پہلے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ بھی ضرور کریں, لیکن یہ کبھی نہ بھولیں کہ ہم اس ہیومن فریٹرنیٹی کا ایک حصہ ہیں. جب ہم اس فریٹرنیٹی کا آپ حصہ ہیں تو یو ول آلویز فیل فار پیپل دا وے یو شوڈ فیل فار پیپل. آپ کو جیسے اپنی ماں اور باپ کے بارے میں اگر وہ کسی پرابلم میں ہوں تو تکلیف ہوتی ہے, تو یہ تکلیف ہونی چاہیے یہ دیکھ کے کہ میرا کوئی بھائی, میرا کوئی عزیز رشتہ دار اگر وہ نہیں بھی ہے لیکن دنیا کے کسی حصے میں پایا جاتا ہے تو وہ کس کرب سے گزرا ہے. اس کرب کو آپ محسوس کریں گے تو پھر آپ کے اندر وہ چیز پیدا ہوگی کہ آپ خداوند تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق قائم کریں گے. ایک چیز اور جو میں اس پہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے انسان جھنجھلاہٹ کا جب شکار ہوتا ہے اور جن چیزوں میں اس کو سب سے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جو جس کو آپ ضبط کہتے ہیں, جس چیز آپ کہتے ہیں نا کہ کنٹرول, تو سیلف کنٹرول ایک ایسی شخصیت کے جو اپنے اوپر سیلف کنٹرول رکھے وہ ہمیشہ وہ شخصیت ہوگی کہ جو یہ جانتی ہے کہ دیکھیے مجھے ان حدود سے متجاوز نہیں ہونا, مجھے اپنے اوپر اپنا دیکھنا ہے کہ ہوا میں کس پرابلم سے گزر رہا ہوں, اور مجھے اس ضبط سے
اپنے آپ کو گزارنا ہے کہ آئی شوڈ ناٹ لوز مائی ٹیمپر. بہادر شاہ ظفر کی وہ جو فیمس لائنز ہیں آئی تھنک آپ سب کو ذہن میں ہوں گی. تو انہوں نے ایک جگہ کہا کہ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنے خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر, پڑی اپنی برائی پہ جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. اور پھر انہوں نے کہا کہ ظفر آدمی اسے نہ جانیے گا, ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. تو یہ جو انسانی پہلو ہے کہ آپ کو یہ اپنا بھی ضبط کرنا ہے, اپنے آپ کو لیے دیے بھی رکھنا ہے, اور اس کنٹرول کے نتیجے میں جو صبر درکار ہے وہ خدا کے اس تعلق سے حاصل کرنا ہے. آخری بات میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیے یہ جو چیریٹیبل ہونا ہے, یہ جو دوسروں کے ساتھ جنروسٹی دکھانا ہے اور اس سیلف لیسنس کی طرف بڑھنا ہے, اس سیلف لیسنس کی طرف بڑھنے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ کوئی انسپریشن حاصل کریں, کیونکہ وی نیڈ انسپریشن, ہم لوگ انسان ہیں, ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ ہمارے سامنے کوئی لیونگ ایگزامپل آئے کہ بھئی ہاں دیکھو یہ شخصیت ہے جس کو میں اگر فالو کرتا ہوں تو آئی فیل کہ بھئی مجھے اپنا تاج دینا ہے دنیا کے لیے. تو آپ یقین کریں کہ وہ شخصیت ہم میں سے ہر گھر کے اندر موجود ہے, ان دا فارم آف یور مدر. آپ دیکھیے کہ ماں وہ ہستی ہے, کون ہے جو ماں سے واقف نہیں ہے, جس درجے کی اس کی سیکریفائسز ہوتی ہیں, جس درجے میں وہ اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے, بدتمیزیاں سہتی ہے, ڈس اوبیڈینس سہتی ہے. میں آپ کو اس کی شاید آپ کو بھی مثالیں بتاؤں, بعض دفعہ بچے مار دیتے فزیکلی, دے بیٹ دیئر پیرنٹس, لیکن وہ ماں ایسی ہوتی ہے کہ ذرا سا اب بات کریں تو شی جسٹ forget what had happened. تو یہ وہ ماں ہے. تو اپنی زندگی میں اگر آپ سیلف لیس بننا چاہتے ہیں, اور سیلف لیس بننا سب سے بڑا میرا خیال انسانی ایک وصف ہے, تو آپ صرف اپنی ماں کو دیکھیے کہ کس طرح سے وہ زندگی گزار رہی ہے. شی از دا بگیسٹ انسپریشن اینڈ شی کین بی دا بگیسٹ انسپریشن ان یور لائف. اور جب تک آپ کی مائیں زندہ ہیں تو دیکھیے قدر کیجیے, بلکہ باپ بھی اور دوسرے بزرگ بھی, بیکاز ویری سون دے ناٹ بی دیئر فار یو. تو آپ اس یہ حق ہے ہمارا کہ ہم ان ماں باپ کے ساتھ وہ تعلق قائم کریں, ان کے ساتھ وہ اچھائی کریں جو انہوں نے ہمیں بچپن میں کر کے دکھائی. اس وجہ سے یہ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ جو ہم بعض مس آؤٹ کرتے ہیں. لیکن سیلف لیسنس از اے پرسکرپشن دیٹ وی کین فالو بائی سمپلی فالوئنگ آور مدرس. اور the very last thing that I'd like to say as a human being وہ یہ ہے کہ you cannot just benefit people when they are living. صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو فائدہ تب پہنچا سکیں جب آپ زندہ ہوں. There is one thing which can really benefit humankind when you pass away as well. اور یہ بات میں اکثر کرتا ہوں, اس لیے کرتا ہوں, اس کھوج میں کرتا ہوں جہاں مجھے موقع ملتا ہے, اور آئی تھنک یونائٹڈ اسٹیٹس میں ایسے لوگ بہت زیادہ ہیں جو آلریڈی یہ کام کر رہے ہیں. وہ ہے آرگن ڈونیشن. دیکھیے بڑی چھوٹی سی چیز ہے, لیکن یو امیجن یور سیلف کہ بھائی یور آئیز وچ آر ناٹ گوئنگ ٹو بی اینی یوز ٹو یو وین یو پاس اوے. ہم مر جائیں گے تو کیا کام آئیں گے ہمارے, نہ ہمارا دل کام آئے گا, نہ ہماری کڈنیز کام آئیں گی, نہ ہمارے اور اسٹیم سیلز وغیرہ. تو میک اٹ اے پوائنٹ ان یور لائف کہ میں بفور آئی پاس اوے آئی رائٹ اے ول کہ میں جہاں پہ بھی ہوں میرے فلاں جو آرگنز ہیں وہ فلاں چیریٹی کو میں دوں گا. دے ول کم اینڈ ٹیک دیم اوے سو دیٹ ونس یو گو اوے your job is still continue. آپ کا کھاتا اللہ تعالیٰ کے یہاں کھلا ہوا ہے, اس لیے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے. I think it is the biggest صدقہ جاریہ that you can imagine that you have contributed a part of your body. ہمارے ایک عزیز دوست ہیں, آپ سب ان سے واقف ہیں, ڈاکٹر منیر احمد. میں اس معاملے میں ان کو ایکسٹراڈنری شخصیت سمجھتا ہوں. میں نے ان سے ایک بار ذکر کیا کہ میں اس طرح کی ہم چاہتے ہیں کہ ہم ڈونیشنز وغیرہ کریں. تو انہوں نے کہا یار پاکستان میں اتنا مشکل ہے بیکاز وی بلانگ ٹو پاکستان کی یہ اس طرح کے ادارے ابھی نہیں ہیں. تو کہتے ہیں میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنی باڈی ڈونیٹ کر دوں گا ایز اے کیڈیور. یعنی باڈی کیڈیور کا مطلب یہ ہے کہ جس پہ آپ ایکسپیریمنٹس کر سکتے ہیں. ڈیڈ باڈی کو آپ کسی میڈیکل اسکول میں دے دیں. تو یہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں پہلے ہوتا تھا کہ لاوارث لوگوں کی جو لاش ہے اس پہ ایکسپیریمنٹس ہوتے تھے. ایک زمانہ ایسا آیا کہ لوگوں نے کچھ دعویٰ کر دیا بیکاز وہ لاوارث بعد میں وارث اصل میں ان کے تھے اور وہ آئیڈینٹیفائی نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکے. تو اب یہ لا ختم کر دیا گیا کہ آپ کسی لاوارث کو آپ یہ یوز نہیں کر سکتے کیونکہ یو نیور نو کوئی اس کا وارث پیدا ہو جائے. تو اب صرف جو لوگ اپنے آپ کو ڈونیٹ کرتے ہیں یا جو بالکل ایکسٹریم سچویشن میں آپ کو پتہ ہے کہ کوئی نہیں ہوگا وہاں ہوتے ہیں, تو کیڈیورس کی اب ضرورت ہے. تو وہ اس کی ایبسنس میں آبویسلی آپ ایک آرٹیفیشیل باڈی کو لے رہے ہوتے ہیں جو اتنی ایگزیکٹ ریپلیکا نہیں ہوتی. تو یہ مطلب ایک کام ہے کرنے کا کہ وہ باڈی جو ہمارے کام نہیں آنی, تو ہمارے جو اعزاء ہیں جن کو ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ تھوڑا سا تعاون کریں کہ بھائی لیٹ دا پیپل کم اینڈ ٹیک اوے یور آئیز اور یور لیور اور یور ہارٹ وٹ ایور از یوزفل. تو دس کین بی ریئلی سم تھنگ دیٹ یو کین ڈو. اینڈ بفور آئی کلوز دس نوٹ آئی ووڈ آلسو لائک ٹو سے کہ دیکھیے زندگی بہرحال موت سے بالکل لگی ہوئی ہے. یہ موت وہ چیز ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میں آج یہاں سے اتر کے نیچے جا سکتا ہوں کہ نہیں. ایک چیز جو میں نے اپنے بزرگوں سے سیکھی اور کوشش کرتا ہوں میں امپلیمنٹ کرنے کی اور بتانے کی بھی, وہ یہ کہ موت کے بارے میں ایک ذہن میں یوں ضرور رکھیے گا کہ یو مسٹ رائٹ اے میمورینڈم
before you pass away regarding the things that you own. Passwords ہیں, چابیاں ہیں, ڈاکیومنٹس ہیں, کچھ چیزیں ہیں جس only yourself are privy to. آپ کو نہیں پتا کہ وہ چیزیں آپ کی وائف کو بھی شاید نہ پتا ہو, کہ بچوں کو نہ پتا ہو, لیکن once you pass away they can cause a huge confusion or a huge problem. تو اس وجہ سے اس انٹیسپیشن میں ایک فائل بنائیے, ایک میمورینڈم بنائیے کہ جہاں پہ جو چیز جس کی ہے, جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس کو تک پہنچنی چاہیے, کوئی امانت ہے یا کسی کو آپ نے دینا ہے, تو دیٹ شوڈ بی ان اے پراپر پلیس. ایسا نہ ہو کہ وہ بعد میں کسی کنفیوژن کا شکار ہو. اور یہ آپ کو اس پہ متنبع بھی رکھے گا, کیونکہ وہ چیزیں روزانہ چینج ہوتی رہتی ہیں, کچھ اپڈیٹ ہوتی رہتی ہیں. آپ کو یہ موت کی یاد دہانی بھی بار بار کروائے گا کہ دس از اے ریالٹی دیٹ آئی کین فیس اینی ٹائم آف مائی لائف. So I have to update my account every day and make someone privy to that account, maybe your child, your son or your daughter or your wife or anyone, تاکہ اس کو پتا ہو کہ بھئی اگر میں مر گیا تو یہ دیکھو یہ تفصیلات ہیں جو آپ نے اس کو دیکھنی ہے. تو یہ چند گزارشات تھیں جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا تھا, اور وہ اس لیے کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں علم کی ہمہ ہمی میں ہم بعض دفعہ یہ بالکل بیسک گراس روٹ چیزیں بھول جاتے ہیں, اور دنیا کے بڑے بڑے ایشوز ہم سالو کرنے کی انٹلیکچولی سالو کر رہے ہوتے ہیں اور انٹلیکچول ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ جو ایک بالکل ایک بیئر تھریڈ انالیسس کرتے ہوئے انسان کو انسان بننا چاہیے, دیٹ وی ٹینڈ ٹو فرگیٹ. سو مقصد یہ تھا کہ ہم اس سے کنیکٹڈ رہیں, اور گوئنگ فارورڈ وی مسٹ نیور فرگیٹ دیٹ وی آر ہیومن بینگس اینڈ آور فرسٹ ریلیجن از ہیومینٹی. پہلا مذہب ہمارا انسانیت ہے. اگر ہم نے یہ اپنے آپ کو اس سے دور رکھا تو جیسے شاعر نے کہا نا کہ پھر سب چیزیں کہانیاں ہی ہیں. بہت بہت شکریہ جی.